बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऊपर एक दो तीन चार लाइन छोड़ दें ऊपर से। पांचवी लाइन के अंदर आप लिखें, जहाँ मेरा कर्सर है ना, इसी तरह बतन अव्वल फिर मैयत लिखें और उसके साथ लंबी लकीर खींचें और उसके बाएं तरफ नासरा नाम लिखें और मरहुमा लिखें। ऊपर से 4 लाइन छोड़ देना। ठीक है जनाब, ऊपर से 4 लाइन छोड़ दें और उसके बाद आप लिखें बतन अव्वल, उसके साथ ही मैयत लिखें, फिर एक लंबी लकीर खींचें और कोने में बाएं तरफ ये नाम लिखें, नासरा मरहुमा। लिख लिया जनाब। अब उसके बाद आप नीचे लिखें, एक कोने पे नीचे लिखें शोहर, उसके बाद नीचे दरमियान में लिखें बेटी और इस कोने में लिखें बाएं तरफ माँ। फिर इसके बाद आप इनके नाम लिखें। शोहर का नाम लिखें हामिद, बेटी का नाम लिखें नसरीन और माँ का नाम लिखें सलमा। स्क्रीन पे भी लिखें ये सारे नाम ना। लिख लिया? अच्छा जनाब, अब आप देखें ये शोहर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, ये है मल्ला युरद्दु अलैह। ये क्या है? यानी इन पे दोबारा तकसीम नहीं होता। और ये है मैं युरद्दु अलैह, जिन पर दोबारा तकसीम हो सकता है अगर बच रहा हो तो। ठीक है, मैं युरद्दु अलैह के साथ मल्ला युरद्दु अलैह जब आ जाए तो दोनों का मसला अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, अब इसका मसला बनेगा। अच्छा, औलाद की मौजूदगी में शोहर को क्या मिलता है? रुबो। ये हमने इसके नीचे रुबो लिख दिया। ठीक है जनाब, रुबो लिखे हामिद के नीचे। रुबो इसलिए लिखा कि औलाद की मौजूदगी में शोहर को रुबो मिलता है। लिख दिया? अच्छा, अब मखरज मसला भी इसी से बनेगा। इसका हम नाम आदत 4 है तो मखरज मसला हमने 4 बनाए। 4 लिखें। बस अला कहाँ लिखेंगे? बतन अव्वल के ऊपर। बतन अव्वल के ऊपर आप बस अला लिखें और उसके साथ में आप लिखें 4। लिख लिया? अब 4 का रुबो कितना होता है? 1 होता है। 1/4 इसके नीचे लिखें। उसके बाद 4 में से 1 आपने शोहर को दिया, बाकी बचे 3 यहाँ बाकी इसके साथ लिखें, बाकी 3 4 के साथ। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, ये तो हो गया। अब इसका मसला आपने किससे चलाना है? देखो, बेटी 1 है, इसको क्या मिलेगा? निस्फ। नसरीन के नीचे निस्फ लिखें। औलाद की मौजूदगी में माँ को सुदुस मिलता है, सुदुस लिखें माँ के नीचे, सलमा के नीचे। हो गया जनाब। अब उसके बाद
اب نصف اور سدس جمع ہو جائے تو مسئلہ سدس سے آتا ہے، تو مخرج مسئلہ آپ 6 بنائے اس کے اوپر، لکیر کے اوپر ہی جب میرا کرسر چل رہا ہے، مسئلہ 6 بنائے. 6 کا نصف کتنا آتا ہے؟ 3. یہاں نیچے لکھیں 3/6، اور یہاں لکھیں 1/6. ٹھیک ہے جناب. تو 3 اور 1 کتنا ہو گئے؟ 4. تو کتنا باقی بچ رہے ہیں؟ 2. اور 2 دوبارہ کن کو ملیں گے؟ انہی کو ملیں گے. تو اب کیا ہوا؟ ٹوٹل مال کے ہم 4 حصے بنائیں گے بس. ٹھیک ہے. اب ہم اوپر لکھ دیں گے رد، مسئلہ کے اوپر لکھیں گے رد، جب میرا کرسر ہے اس کے ساتھ لکھیں گے 4. 4 لکھ دیا. اب یہ مخرج مسئلہ 6 ختم ہو گیا. اب یہ مسئلہ ہو گیا ردیہ، اس کو بولتے ہیں مسئلہ ردیہ. یہ ہے 4. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب ملا یرد علیہ سے جو باقی بچا ہے وہ، اور من یرد علیہ کا مسئلہ جو 4 ہے، ان دونوں میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. اگر تماثل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جب تماثل نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ من یرد علیہ کے مسئلے کو ملا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے، باقی میں نہیں دیں گے، مسئلے میں ضرب دیں گے. من یرد علیہ کا مسئلہ کس سے؟ 4 سے. ٹھیک ہے. اور ملا یرد علیہ کا مسئلہ 4 سے. آپ 4 کو جب 4 میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب کیا آئے گا؟ 16. تو اب دیکھیں اس کے اوپر آپ لکھیں گے، اس کے اوپر آپ لکھیں گے 4 ضرب 4 برابر 16. یہ ہے تصحیح، اس کو بولتے ہیں تصحیح. یعنی یہ ایسا عدد آ رہا ہے جو پورا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب. یہ تصحیح، اس کے اوپر لکھیں گے. لکھ لیا. اب آپ نے اس سے دینا ہے ان تینوں کو. کیسے دیں گے؟ کہ اس شوہر کو اصل مسئلہ سے 1 ملا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ضرب دیں گے من یرد علیہ کے مسئلے میں. من یرد علیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ 4 ہے. تو جب آپ نے 1 کو 4 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 4 آئے گا. یہ آپ نے 4 لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اس وقت ہمارے پاس 16 ہے نا، تو یہ ہو جائے گا 16 میں سے 4 اس کو آ گا. ٹھیک ہے. جب آپ نے ملا یرد علیہ کے سہام کو من یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیا تو من یرد علیہ کے سہام کو ملا یرد علیہ کے باقی میں ضرب دیں گے. یہ باقی میں ضرب. ٹھیک ہے. تو اس کو 3 ملا تھا، اس 3 کو سہام کو آپ نے ملا یرد علیہ سے جو باقی بچا تھا 3 اس میں ضرب دیں گے. تو 3 کو 6، 3 کو جب 3 میں ضرب دیا تو یہ آ گیا 9. ٹھیک ہے. یہ 16 سے آ رہا سارا. ٹھیک ہے. اور اس کو 1 ملا تھا تو 1 کو جب 3 میں ضرب دیا تو 3 آ گیا. ٹھیک ہے جناب. اب یہ کیا ہوا؟ یہ 4/16، یہ 9/16، اور یہ 3/16. ٹھیک ہے جناب. ویسے بھی آپ جو ہے یہ کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے. ٹھیک ہے. پورا ہوگا 16. اب یہاں تک یہ پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد جو نا یہ فوت ہوا. کون؟ حامد فوت ہوا. اچھا. جب حامد فوت ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو بولتے ہیں علامت قبر. آپ دیکھ رہے ہو، اس کو بولتے ہیں علامت قبر. اس کو ہم بند کر دیں گے یہاں پر ہی، کیونکہ شوہر کو جو ہے یہاں پہ شوہر فوت ہو گیا. یعنی ناصرہ کی وراثت سے، ناصرہ کی وراثت کل 16 حصے ہوئے، اس میں سے 4 جو ہے وہ شوہر کو ملے، باقی یہ 2 زندہ ہیں ابھی. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ نے میت بنا دی ایسے، جیسے میں نے بنا رکھی ہے حامد کی، بن گئی میت. اس کو بولتے ہیں علامت قبر. کیا بولتے ہیں؟ علامت قبر. یہ شو کرتی ہے کہ یہاں پر یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کو اب تک یہاں سے اتنا ملا ہے، 4 ملا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب یہ فوت ہوا ہے تو اس کا حصہ جو ہے، جب ہم اس کی جیسے ناصرہ فوت ہوئی نا، مرنے والے کا نام ہمیشہ بائیں طرف لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا حصہ جو اس کو ملا ہے پہلی میت سے، اس کا حصہ بھی اس کے آگے لکھیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ جو ہے یہ دیکھیں کتنی لائن چھوڑ کے لکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ 1 2 3 لائن چھوڑ دیں. 3 لائن چھوڑ کر اب آپ لکھیں مسئلہ. اچھا اچھا. مسئلہ ابھی لکھنا نہیں، 4 مت، صرف مسئلہ لکھ دیں، اس لیے تو ہر میت میں لکھنا پڑتا ہے. اس کے نیچے آپ لکھیں بطن ثانی، جب میرا کرسر ہے نا، بطن ثانی، اس کے ساتھ میت لکھیں، لمبی لکیر کھینچیں، اور بائیں طرف
وہ جو شوہر فوت ہوا تھا حامد، اس کا نام لکھیں، ساتھ میں مرحوم لکھیں، اور یہ مف جو ہے یہ مخفف ہے کس چیز کا؟ ما فی الید کا، مخفف سے مراد شارٹ کٹ ہے یہ، ما فی الید کا، یعنی یہ بتا رہا یہ ہے حامد کو پہلی میت سے جو کچھ ملا ہے وہ یہ ہے، وہ کتنا ہے؟ 4 ہے، پہلی میت سے جو کچھ ملا ہے وہ کتنا ملا ہے؟ 4 ہے، وہ آپ نے لکھ دیا 4۔ اب یہ 4 روپے بھی ہو سکتے ہیں، 4,000 بھی ہو سکتے ہیں، 4 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 4 کروڑ، جتنے چاہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جناب، اچھا فی الحال 4 ہیں، کیونکہ 4,000 کہیں گے تو پھر لازمت ہے وہ سب لکھنا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اچھا جناب، آگے سمجھ میں؟ اب کیا ہوا؟ اب حامد نے جو ہے اپنی ایک زوجہ چھوڑی ہے، اور اپنے والد کو چھوڑا ہے، اور اپنی ماں کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا نام فہمیدہ ہے، باپ کا نام اسلم ہے، اور کلثوم کا نام، ماں کا نام کلثوم ہے۔ ایک سوال تھا کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ حامد جو ہے، حامد جب ناصرہ کا شوہر ہے، تو یہاں ناصرہ کی بیٹی نسرین ہے یہاں پہ، تو پھر یہ بیٹی نیچے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حامد کے وہ رسم بیٹی کیوں نہیں آ رہی ہے جی؟ ایک سوال یہ، دوسرا سوال یہ تھا کہ حامد کی بیوی تو فوت ہو گئی ہے، تو یہ بیوی کون سی آ گئی ہے جی؟ یہ تو فوت ہو گئی، حامد کی بیوی تو فوت ہو گئی، تو دوبارہ زوجہ کیسے آ گئی ہے؟ یہ 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جب ناصر کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے نسرین، تو پھر یہ حامد کی بیٹی بھی ہوگی نا، اس کو یہاں آنا چاہیے۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ یہ نسرین جو ہے حامد کی سلبی بیٹی نہیں ہے۔ سلبی بیٹی سمجھتے ہیں؟ حقیقی بیٹی، یعنی بیوی کی بیٹی تو ہے، بیوی کی بیٹی تو ہے، لیکن اپنی بیٹی نہیں ہے، اور وراثت ہوتی ہے اپنی اپنی اولاد میں، ٹھیک ہے؟ سوتیلی میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ اس کے ورثہ بھی نہیں آ رہی۔ باقی یہ حامد کی دوسری بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، اب کیا ہوا، لکھ لیا آپ نے؟ اچھا، اب حامد جب فوت ہوا، اس نے ایک بیوی، اپنے باپ اور ماں، اور ان کے نام، ایک بیوی کا نام فہمیدہ، باپ کا نام اسلم، اور ماں کا نام کلثوم، ٹھیک ہے جناب؟ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ اولاد نہیں ہے نا حامد کی، اولاد نہیں ہے، تو بیوی کو آپ نے کیا دینا ہے؟ ربو، یہ ربو نیچے لکھیں، فہمیدہ کے نیچے ربو لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اب زوجہ کس سے ہے؟ ملا یرد علیہ سے ہے، زوجہ کس سے ہے؟ اللہ یرد علیہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، باپ تو اسبا ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مذکر اور مؤنث اولاد کوئی اولاد ہی نہیں ہے نا مرنے والے کی، لہذا یہ اسبا ہوگا۔ اور ماں جو ہے، جب وہ شوہر یا مرنے والے کے شوہر یا بیوی کے ساتھ آ رہی ہو، تو اس کو سلو سے باقی ملتا ہے، یعنی شوہر کا حصہ دینے کے بعد یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا سلوس ملے گا۔ اب دیکھو مسئلہ کیسا چلے گا؟ 4 سے، مسئلہ 4 سے چلے گا، تو آپ مسئلے کے ساتھ لکھے 4، 1/4 اس کو دیں، باقی اس کے آگے لکھ دیں 3، 3 لکھ دیا؟ لکھ دیا؟ اچھا جناب، اب ماں کو جو نا اس میں سے ملے گا 3، باقی جو 3 اس سے ملے گا، وہ سلوس کتنا آئے گا؟ 1 آئے گا، 1 آ گیا، 1/3 ماں کو آ گیا۔ اب اس میں سے 2 بچے، تو یہ 2 یہاں آ گئے، تبھی ہم نے دیکھو یہ لکھا 1/3، 3 میں سے ایک حصہ ماں کو آیا ہے، اب باقی جو بچے تھے وہ 2 اس کو آ گئے، آئے سمجھ میں؟ اب حامد کی وراثت کے کل 4 حصے بنے۔ اب اتنا کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیشہ چاہے دوسری میت ہو چاہے تیسری میت ہو، یہ حصے کرنے کے بعد پھر مخرج مسئلہ اور ما فی الید میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ مخرج مسئلہ ہے 4، اور ما فی الید کتنا ہے؟ 4، دونوں میں تماثل ہے، لہذا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، اس کو یہاں تک چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے 4 حصے بنے تھے حامد کی جائیداد کے، جو اس کو اوپر سے ملے تھے وہ یہاں پورے پورے تقسیم ہو گئے،
آئے سمجھ میں؟ اب ہم نے اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں ہم۔ اچھا اب آپ نے یہ کتنی لائن چھوڑ کے مسئلہ لکھنا ہے؟ یہاں تک ہو گیا نا، ایک دو، تین لائن چھوڑ کر اب آپ نے بطن ثالث لکھیں گے، تین لائن چھوڑ کر آپ لکھیں بطن ثالث، بطن ثالث لکھا، بطن ثالث کے ساتھ آپ لکھیں میت، پھر لمبی لکیر کھینچے آخر تک، چھوٹی لکیر نہیں بڑی لمبی بالکل سیدھی، اور اس کے بعد یہ نسرین فوت ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ ناصرہ کی بیٹی ہے نسرین مرحومہ، اور یہ مافل ید ہے، یعنی نسرین کو اوپر والی میت سے جو کچھ ملا ہے، جتنا حصہ ملا ہے وہ ہے 9، وہ آپ نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جب یہ نسرین فوت ہو گئی ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بطن اول میں جا کے نسرین کا علامت قبر بنانی ہے، ٹھیک ہے جناب؟ بطن اول میں جا کے آپ نے نسرین کی اس طرح گول دائرہ بنا کے قبر کی طرح بنائیں گے، اس کو بولتے ہیں علامت قبر، کہ یہ یہاں پہ فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب فوت ہو گئی، اس کو جو کچھ ملا وہ 9 ہے، وہ آپ نے تیسری میت بنایا اور اس کا نام لکھا آپ نے، یہ اس کا مافلیت لکھ دیا، ٹھیک ہے جناب؟ اب نسرین نے کس کس کو چھوڑا ہے؟ نسرین نے اپنے ورثاء میں چھوڑا ہے جناب اپنی نانی کو، یہ نانی جو ہے یہ کس کی ماں ہے؟ ناصرہ کی ماں ہے، جو بطن اول میں آ رہی نا، دیکھو بطن اول میں آ رہی ہے کونے میں بائیں طرف، یہ سلمہ لکھا ہوا ہے، یہ سلمہ کون ہے؟ ماں ہے کس کی؟ ناصرہ کی، تو جو سلمہ ماں ہے ناصرہ کی، تو اس کی کیا بنی؟ نانی، ٹھیک ہے؟ نسرین کی نانی، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، تو اب جو نسرین کی ماں تو پہلی فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس نے جو ہے اپنی نانی کو چھوڑا ہے، اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو چھوڑا ہے، تو ان دونوں بیٹوں کے نام لکھے ہیں جاوید، عاقب اور حمیدہ، یہ اولاد کے نام ہے نسرین کے۔ باقی کوئی پوچھے بھی اس کا شوہر کہاں ہے، ممکن ہے اس کے شوہر نے جو ہے وہ اس سے پہلے فوت ہو گئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب طلاق دے دیں تو پھر وہ اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور مسئلہ سن لیں، اگر شوہر نے طلاق دی ہو نا بیوی کو، اور شوہر فوت ہو جائے، طلاق دے کے فوت ہو جائے، یا پہلے طلاق دی تھی اور بیوی جو ہے ابھی زندہ ہے لیکن عدت میں، جب تک وہ عدت میں تو پھر اس کو وراثت ملے گی، یہ مسئلہ یہاں پہ لکھ لیجیے گا کہیں بھی، ٹھیک ہے نا؟ عورت جب تک عدت میں ہو تو اور اس دوران اگر شوہر فوت ہو جائے، چاہے اس نے 3 طلاق ہی کیوں نہ دی ہو، ٹھیک ہے نا؟ 3 طلاق ہی کیوں نہ دی ہو، لیکن اگر عدت میں ہے، یعنی شوہر فوت ہوا، شوہر نے مثلا یہ ہے کہ شوہر نے اس کو طلاق دی اور اس کے بعد 3 طلاق دی، اب وہ عورت عدت کر رہی ہے اور شوہر فوت ہو گیا، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، شوہر فوت ہو گیا، تو اب اس کو وراثت ملے گی، اور اگر اس کی عدت پوری ہو گئی تھی اس کے بعد شوہر فوت ہوا، نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا برحال یہ مسئلہ ضمن آ گیا، تو اب کیا ہوا؟ نسرین نے اپنی ماں اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑا، اولاد کی موجودگی میں ماں کو سدس ملتا ہے، ماں اور سدس نانی سب کو سدس ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جناب، اب کیا ہوا؟ کیونکہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اب وہ جو ہے ایک مسئلہ کیسے چلے گا؟ 6 سے اوپر لکھا مسئلہ، بطن ثالث کے اوپر لکھے مسئلہ 6، یعنی مخرج مسئلہ 6، مخرج مسئلہ 6، 6 میں سے ایک ان کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ باقی بچے 5، اب وہ 5 ان اولاد میں تقسیم ہونے، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، 2/6، یہ 2/6، بیٹی کو 1 ملے گا 1/6، ٹھیک ہے؟ تو نسرین کی جائیداد کے کل 6 حصے ہوئے جو پورے پورے تقسیم ہو گئے، ٹھیک ہے جناب؟ اب جائیداد تقسیم کرنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر اس میں نسبت دیکھتے ہیں، نسبت کب دیکھتے ہیں؟ جب پورا حصہ بانٹنے کے بعد اب وہ مخرج مسئلہ اور مافلیت دونوں میں نسبت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ نسبت دیکھتے ہیں، اب وہ مخرج مسئلہ کتنا ہے؟ 6، اور مافلیت کتنا ہے؟ 9، اب 6 اور 9 میں نسبت کیا ہے؟ توافق کی، وفق نہیں، توافق بولے، توافق کی ہے، اب توافق کی ہے تو کس عدد سے توافق ہو رہا ہے؟ 2 سے ہو رہا ہے، 3 سے ہو رہا ہے، کون سا عدد ہے جو کاٹ رہا ہے؟ 3 کاٹ رہا ہے،
تو ہم اس کو یہاں لکھیں گے توافق بالثلث، ٹھیک ہے، یا آپ اردو میں لکھ دو گے، ٹھیک ہے، توافق 3 لکھ دو گے، 3 سے توافق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، اب 3 نے جو ہے 6 کو کتنی مرتبہ کاٹا ہے؟ 2 مرتبہ کاٹا ہے نا. تو اب بریکٹ ڈالو گے، اس کے بعد لکھو گے وفق 2، یعنی یہ بتا رہا ہے 6 جو ہے 2 دفعہ کٹا ہے، ٹھیک ہے، اور 9 کا وفق کیا ہے؟ 3 ہے. تو بریکٹ بناؤ گے، بیچ میں وفق لکھو گے، پھر آگے 3 لکھ کے بریکٹ بند کرو گے، تو یہ ہو جائے گا، پتہ لگے گا کہ 3 نے 9 کو 3 دفعہ کاٹا ہے. آئے سمجھ میں؟ اب یہ کیونکہ توافق کی نسبت ہو یا تداخل کی ہو، تداخل ہو یا توافق ہو، اگر توافق ہے تو وفق اوپر ضرب کھائے گا آخری تسیم میں، اور اگر تداخل ہو تو دخل ضرب کھائے گا، ٹھیک ہے، اگر تباین ہو تو کل ضرب کھائے گا، کل ضرب کھائے گا. تماثل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تماثل میں کچھ، اب یہاں توافق ہے نا، تو اب وفق ضرب کھائے گا، یا مخرج مسئلہ ضرب نہیں کھائے گا، وفق ضرب کھائے گا. وفق ہے 2، اس کو آپ نے کس میں ضرب دینا؟ پہلی میت میں آخری تسیم میں. اب پہلی میت میں ہم نے آخری تسیم چھوڑی تھی 16 تک، ٹھیک ہے نا، ہم نے 16 تک حل کیا تھا نا، تو یہ آخری تصحیح تھی. تو اب 2 کو ہم نے ضرب دینا 16 میں. دیکھو 2 کو آپ ضرب دیں، 2 ضرب 16 لکھیں، 2 ضرب 16 برابر 32، آگے لکھیں تصحیح. اب ہمارے پاس دوسری تصحیح موجود ہے، ٹھیک ہے، پہلے 16 تھی پھر 32. اب جو ہے اس سے تقسیم ہوگا. اب وہ 32 سے حامد کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے یہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور نسرین اس کا بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی فوت ہو چکی ہے. ہاں یہ سلمہ جو ہے ابھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہاں سے ملے گا؟ اس کا آخری کتنے ملے گا؟ 3 ملے تھے نا. اس 3 کو آپ ضرب دو گے وفق میں، مضروب کیا تھا آپ کے پاس؟ 2، یہ 2 مضروب ہے، دیکھیں اس میں آپ ضرب دیں گے، تو 3 کو جب آپ نے 2 میں ضرب دیا تو 3 دونی 6، یہ 6 آ گیا، یہ 6 کے سے آیا 32 سے آیا، تو 6/32، ٹھیک ہے. یہ ہے پہلی میت میں. پہلی میت میں صرف ایک سلما کو ملا بس، دوسری میت میں سب کو ملے گا، اس لیے کہ سارے زندہ ہیں. اس کو 2 ملے تھے، تو 2 کو آپ نے اوپر مضروب 2 میں ضرب دیں گے، ہے جی، تو کیا جواب آئے گا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں یہ ایک ملا تھا، یہ نا ایک ملا تھا. پہلی یہ حامد کی زوجہ کو پہلی میت سے، یہ اس میت سے جو ہے ایک ملا تھا نا، ایک کو آپ نے ضرب دیا 2 میں، تو کیا آیا؟ 2 آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس کو 2 باپ کو 2 ملے تھے، 2 کو 2 میں ضرب دیا 4 آ گیا. اس کو 1 ملا تھا، 1 کو 2 میں ضرب دیا 2 آ گیا. تو یہ 32 سے 2 اس کو آئے، 32 سے 4 اس کو آئے، اور 32 سے 2 اس کو آئے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6، 6 اور 2 8، 8 یہ ہیں دوسری میت کو ملے، ٹھیک ہے جناب، آپ نے لکھنا ساتھ ساتھ. اور پہلی میت میں جو ہے وہ جو 6 ملے. آیا سن میں؟ دیکھو اب ہم تصحیح سے، دیکھو 32 ہے نا، 32 دوبارہ کر لیتے ہیں. اب ہم نے 32 سے دینا ساروں کو، 32 سے کیسے دینے؟ پہلی میت میں دیکھیں گے، پہلی میت میں کون زندہ ہے؟ سلمہ، سلمہ زندہ ہے. سلمہ کو کتنے ملے ہوئے؟ 3 ملے تھے نا. تو مضروب ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ہے. تو 3 کو آپ 2 میں ضرب دیں، کیا جواب آیا؟ 6 آیا، 6، 6/32، ٹھیک ہے. پہلی میت میں صرف ایک سلمہ کو ملا. اب آئیے دوسری میت میں، آئیے دوسری میت میں آئیے. فہمیدہ کو پہلے کتنے ملا تھا؟ 1 ملا تھا نا. 1 کو آپ کس میں ضرب دو گے؟ 2 میں، 2 میں ضرب دیں گے. اس 2 کو بھی اس 2 میں ضرب دیں گے مضروب میں، اس کو بھی 2 میں ضرب دیں گے، تو یہ جواب آ جائے گا نیچے، ٹھیک ہے جناب. اب ہم چلتے ہیں تیسری میت کی طرف. اب تیسری میت کو جو ہے اس کو اوپر نہیں دیں گے، اس کو دیں گے اس کے حکم میں، اس کے حکم میں ضرب دیں گے. پچھلی میتوں کو تو ہم دیں گے مضروب میں آخری، اور خود اس میت میں جہاں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، اس کے ورثاء کو، اس کے ورثاء کا سیام کو اب ہم ضرب دیں گے اس کے وفق میں یا دخل میں، معافلیت کے وفق میں. آیا سمجھ میں؟ یعنی پہلے جتنی میتیں ہیں ان کو تو مضروب سے ضرب دے کے حصہ نکالیں گے، اور آخری جو میت چل رہی ہوگی اس کو ہم ضرب دیں گے معافلیت کے وفق میں یا معافلیت کے دخل میں، ٹھیک ہے. تو معافلیت کا وفق یہاں کتنا ہے؟ 3 ہے. کتنا ہے؟ 3 ہے، ٹھیک ہے جناب. تو اب آپ نے کیا کیا؟
یہ تو نانی فوت ہو چکی ہے جی. یہ جو ہے یہ 6 کو ضرب دیا 3 سے. نہیں پہلے اس کو ملے گا تو بعد میں فوت ہوئی نا. یہاں تک حساب تقسیم ہوگا نا. تو اس کو 1 ملا تھا. 1 کو آپ نے 3 میں ضرب دیا 3 آیا. سلمہ نا سلمہ بطن سالس میں دیکھیں. سلمہ کو 1 ملا تھا نا پہلے. 1 کو معافلیت کا حق 3 میں ضرب دیا تو کتنا آ گیا 3 آ گیا. اس کو 2 ملے تھے 2 کو 3 میں ضرب دیا تو 6 آ گیا. اس کو 2 ملے تھے اس کو 3 میں ضرب دیا تو 6 آ گیا. یہ 3 آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس سب کو جمع کیا 6 6 12 12 3 13 14 15 15 اور 3 15 16 17 18 18 یہ ہیں. اچھا پیچھے جائیے 18 اور 4 18 اور 4 یہ اور 2 یہ 2 یہ 8 یہ 18 اور 8 ہے 26 ہو گئے. 26 اور 6 32 ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ 32 پورا ہو گیا ہمارے پاس. آیا سمجھ میں. یہ جو دوسری یہ جو تصحیح ہے ہمارا 32 والی اس سے پورا پورا حصہ آ گیا. اب آگے چلیں 5 منٹ رہ گئے. اس کے بعد کیا ہوا یہ سلمہ فوت ہو گئی. لہذا سلمہ کو ہم نے یہاں بند کر دیا. اس کی علامت قبر بنا دی. ٹھیک ہے. سلمہ کو اپنی نواسی سے ملے 3 حصے اور سلمہ کو اپنی بیٹی سے ملے 6 حصے. ٹھیک ہے. 6 اور 3 اس کو جمع کریں گے پھر اس کا معافیت بن جائے گا. اب اس کی ہم نے میت بنائی چوتھی. یہ بطن رابع لکھیں. اس کے بعد میت لکھیں. پھر اس کے بعد بائیں طرف سلمہ کا نام لکھیں سلمہ مرحومہ. اور پھر یہ لکھیں کہ پہلے اس کو 6 ملیں اس میں جمع کیا 3 تو یہ ہو جائیں گے 9. 6 جمع 3 برابر 9 ایسے لکھیں گے. اب لکھ لیا. اب اس کے بعد جو ہے اب سلمہ نے کس کو چھوڑا ہے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے. ممکن ہے اس نے بعد میں شادی کی ہو. ٹھیک ہے. اور 2 بھائیوں کو چھوڑا ہے تو اولاد نہیں ہے. لہذا شوہر کو نصف ملے گا. مخرج مسئلہ ہم نے 2 سے بنایا. ٹھیک ہے. 2 میں سے 1 اس کو دے دیا. باقی 1 جو ان دونوں میں تقسیم ہوگا. کسر آ رہی تھی یہ تو 1/2 باقی بھائی. اب کسر آ رہی تھی لہذا 1 اور 1 2 2 کو 2 میں ضرب دیا اصل مسئلے میں تو 4. تصحیح کتنی ہوگی 4. اب 4 میں سے 2 شوہر کو اور 1 1 ان کو آ گیا. ٹھیک ہے. آئے سمجھ میں. اب یہ تصحیح ہے جی. تصحیح بیٹا ایسے ہی کہ دیکھو پہلے 2 تھی نا 2 میں سے 1 شوہر کو دے دیا 1/2. صحیح ہے. باقی 1 بچا 1/2. اب ان دونوں بھائیوں کو ملے گا نا ماجد کو اور ساجد کو. اب 1 جو ہے 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا نا. پوائنٹ آ رہا ہے. تو لہٰذا 1 اور 1 یہ کل روس کے اپنے 2 روس ہوگا نا. ان 2 کو ہم نے اصل مسئلے میں ضرب دیا. اصل مسئلہ تھا 2. 2 کو جب 2 میں ضرب دیا تو 4 آ گئے. اب اس 4 سے تقسیم ہوگا. 4 کا نصف کتنا تھا 2. باقی بچیں گے 2. 1 اس کو آ جائے گا 1 اس کو آ جائے گا. سمجھے. اب اس کے بعد ہم اس 4 اور اس میں نسبت دیکھیں گے 9 میں کون سی نسبت ہے تباین کی نسبت ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی سا نہیں کرتا. تو اب ہم کیا کریں گے کل تصحیح جو ہے 4 اس کو ہم ضرب دیں گے اصل مسئلے میں. وہ آخری تصحیح کے اندر آخری تصحیح میں ضرب دی. تو 4 کو جب 32 سے ضرب دیا تو یہ جواب آئے گا 128 آیا. اب 128 سے تقسیم کرنا ہے کیونکہ یہ تو پہلے میت میں سارے فوت ہو گئے اور دوسری میت میں جو یہ ہے اس کو 2 ملا تھا. 2 کو آپ نے 4 میں ضرب دیا تو 8 آ جائے گا. یہ 4 کو اس میں ضرب دو گا 4 میں تو یہ 16 ہو جائے گا. اور یہ 2 کو 4 میں ضرب دو گا تو 8 آ جائے گا. ٹھیک ہے جناب. اور دوسری میت میں آ جائیں تو یہ تو فوت ہو چکی. اس 6 کو 4 میں ضرب دیں گے تو 24 آئے گا. یہ بھی 24 اور یہ 3 کو 4 میں ضرب دیا تو 12 آ جائے گا. ٹھیک ہے. چوتھی میت میں آ جائیے. اب ان کو جو ہے ملے گا کس سے ہے جی نہیں اس کو معافیہ سے ملے گا نا. آخری میت کو معافیہ سے ملتا ہے. تو 2 کو جب 9 میں ضرب دیا تو 18 آ گئے. ٹھیک ہے. معافیہ سے ملے گا نا آخری میت کو تو. اور اس کو 1 ملا تھا 1 کو 9 میں ضرب دیا 9 آ گیا. یہ بھی 1 کو 9 میں ضرب دیا 9 آ گیا. یہ سارا جو ہے 128 ہوتا. آخر میں آپ لکھ دیں گے المبلغ. المبلغ سے مراد یہ کہ یہ آخری تصحیح جو آپ کے پاس آئی تھی 128 تھی. اب 128 سے آپ نے جس کو جو دیے تھے الاحیاء لکھیں. الاحیاء لکھ کے ان سب کے زندہ کا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ملا ہے وہ ان کو حصہ مل جائے گا. چلو جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ پڑھایا سے قبول فرما.
ہمارے استاد محترم قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، قبول فرما اور تمام کو برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.